बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बात बदकिस्मती की है, लेकिन बहरहाल एक हकीकत है कि गुज़िश्ता 3 दिनों से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जंग जारी है सरहदी इलाक़ों में, और दोनों पूरा ज़ोर लगा रहे हैं और दोनों तरफ से मुख्तलिफ़ दावे किए जा रहे हैं। आज के जरगे में हम वक्ती जो वाक़यात है उनकी बजाय दोनों तरफ की जो असल अवामिल को जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की दोस्ती दुश्मनी में क्यों बदल गई। और हमारे साथ गुफ्तगू के लिए दोनों ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जो कि दिन रात अफ़गानिस्तान को कवर करते हैं। जनाब ताहिर ख़ान साहब सीनियर सहाफ़ी है, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, और जनाब एहसान टीपू महसूद जो कि खुरासान डायरी से उनका ताल्लुक़ है और वो भी दिन रात अफ़गानिस्तान और सरहदी इलाक़ों को कवर करते हैं। ताहिर ख़ान साहब, पहले मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि वजह सिर्फ़ TTP है या कि कुछ और भी है जिसने अफ़गान तालिबान जो कि पाकिस्तान के दोस्त थे उनको दुश्मन बना दिया? बहुत शुक्रिया। इस वक्त तो कह सकते हैं कि पाकिस्तानी ग्रुप्स बुनियादी एक वजह है, क्योंकि पाकिस्तान में उम्मीद बड़ी पैदा हुई थी कि वहाँ जंग ख़त्म हो गई है, तो पाकिस्तान में भी जंग ख़त्म हुई थी। साबिक़ ISI चीफ़ के काबुल के दौरे पे सितंबर 2021 पे तनकीद होती है कि वो किस तरीके से वहाँ गए, ज़रूरत नहीं थी। उस वक्त पाकिस्तान में ये सोच थी कि मसला पैदा होगा। ये जो आजकल की सूरत शायद इतनी तो नहीं थी, लेकिन एक तशवीश थी। इसलिए जा कर के उनकी मुलाकातों में उस वक्त जो मुलाकात मुल्ला बिरादर से और बाद में पेट्रोलियम मिनिस्टर जो बने थे शहाबुद्दीन दिलावर से और मौलवी फाजिल से, तो ये वाला अहम नुक्ता था कि इन लोगों को आपने कंट्रोल करना है। तो बुनियादी तो यही, लेकिन मेरी नज़र में एक बदएतमादी का माहौल पहले से मौजूद था, और उसके वजूहात मैं आपको बताता हूँ। तालिबान हुकूमत की गुज़िश्ता हुकूमत को ख़त्म करने में जब हमने अमेरिका का साथ दिया था अड्डे दे करके, ये एक बहुत बड़ी उसके जहन से ये नहीं निकला। बाद में छोटे वाक़यात हुए हैं कि जब वो लोग इधर होते थे तो उनको पकड़ना, जेलों में डालना। 2014 तक तमाम तालिबान लीडरशिप जो सीनियर थे वो पाकिस्तानी जेलों में थी परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में, और बाद में आहिस्ता आहिस्ता रिहा होते रहे। लेकिन फिर वो तो मुल्ला बेज़ार की गिरफ़्तारी, मुल्ला ज़ईफ़ का अमरीकियों के हवाले करना, मुल्ला उबैदुल्लाह साबिक़ डिफेंस मिनिस्टर का हैदराबाद के जेल में उसकी मौत, और उस्ताद यासर उनके एक लीडर थे, उसकी अभी तक पता नहीं कि वो कहाँ है, ज़िंदा है नहीं। तो एक बदएतमादी का माहौल पहले से मौजूद था, और जब हुकूमत आई उनको भी एहसास था। ऐसा नहीं है कि उनको एहसास नहीं था, वो भी समझते थे कि मसला हो। इसीलिए ये उनकी मेज़बानी अफ़गान तालिबान की, पाकिस्तानी रियासत की और पाकिस्तानी ग्रुप्स के दरमियान सराजुद्दीन हक्कानी की मेज़बानी, ये अफ़गानिस्तान में एक बड़ा मुतनाज़ मौजू था, क्योंकि पाकिस्तानियों से लोग चाहते हैं कि थोड़े से अपने आप को दूर रखें, एक जो माहौल अफ़गानिस्तान का है। लेकिन फिर उन्होंने यह काम किया, लेकिन वो नाकाम हो गया। तो फिर स्टेट यहाँ हुकूमत तब्दील हो गई, और नई हुकूमत ने कहा कि हमने अब मुज़ाकरात नहीं करने, हमने जंग करनी है इन ग्रुप्स के साथ। उनका मौक़िफ़ अभी भी यही है। जो मुज़ाकरात होते हैं ना बायलैटरल 4 सालों में, और तुर्की में और कतर में और सऊदी अरब में जो हुए हैं, तो उसमें उनका पुराना मौक़िफ़ है कि आप इनके साथ बात करें, इनसे मुज़ाकरात से मसाइल हल करें, और हम इस्लामाबाद और पेशावर के हमलों के ज़िम्मेवार नहीं है, उसका अपना खुद हल निकालें। तो बुनियाद पहले से थी, लेकिन जिस तरीके से हम मसला हल करना चाहते हैं शायद वो उस तरह उसके लिए तैयार नहीं है कि हम चाहते हैं कि उनको पकड़ो, उनको जेलों में डालो, उनको हमारे हवाले करो, ये उसके लिए तैयार नहीं। एहसान, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि सिर्फ TTP रीज़न है या कुछ और भी वजूहात है? हाँ जी, ताहिर ख़ान साहब ने जिस तरह की बात की कि तो 9/11 के बाद यहाँ पे जो यानी 2 कैटेगरीज़ के हमें अफ़गान तालिबान मिलते हैं। एक वो जो कि तालिबान TTP जो अलकायदा के साथ वो खड़े हो गए थे, जिसमें यानी उस्ताद यासर की ताहिर ख़ान साहब ने बात की, उबैदुल्लाह खुंद की बात की, उसमें मुल्ला दादुल्ला जो थे कि उन्होंने भरपूर तरीके से, यानी मुल्ला दादुल्ला जो था वो तो यानी जो शकीई वज़ीरिस्तान में कारी हुसैन का जो सुसाइड बम्बिंग का कैंप था, तो बाकायदा वहाँ पे उनकी तकरीरें भी होती थी और उनको ट्रेन करके वो यहाँ पे भी वो बेचते थे और अफ़गानिस्तान में भी। तो एक तो वो कैटेगरी थी जो कि पाकिस्तान मुखालिफ एक्टिविटीज़ में वो मुलव्वस थे।
دوسری طرف وہ کیٹیگری بھی تھی جس میں یعنی حقانی فیملی کے لوگ ہیں, صرف سراج الدین حقانی نہیں اور بھی ہیں ان کے یعنی سینئر جو لوگ تھے, تو وہ یہاں پہ یعنی اس کو پھر پاکستانی جو طالبان ہے وہ پاکستانی حکومت ان کو پروٹیکشن دے رہی تھی. دوسرا یہ کہ جو TTP کا ایشو ہے کرنٹلی, تو وہ میرے خیال میں سب سے ڈومیننٹ ہے. باقی فیکٹرز اپنی جگہ ہیں, اس میں ڈیورن لائن کا جو ایشو ہے وہ بھی ہمیشہ یعنی بہت زیادہ آج کل پاکستان اس کے بارے سے کنسرنڈ ہے. اور جو انڈیا کے ساتھ افغان طالبان کے معاملات چل رہے ہیں وہ ایک اور فیکٹر ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ کافی سینسٹیوٹی پائی جاتی ہے پاکستان میں. اور ماضی میں بھی اگر دیکھیں تو تین یعنی یہ جو ڈیورن لائن کا ایشو اور جو انڈیا کے ساتھ معاملات ہیں, تو اس کی وجہ سے اشرف غنی کے لیے بھی یعنی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا پاکستان کی جانب سے, حامد کرزئی کے لیے بھی اور اس سے پہلے بھی. تو ابھی بھی مجھے لگ رہا ہے کہ TTP یا باقی جو پاکستانی طالبان کے دڑے ہیں یا ایون BLA جو ہے ان کی سپورٹ بھی اپنی جگہ ہے, لیکن جو ڈیورن لائن کا ایشو ہے اور جو انڈیا کے ساتھ معاملات ہیں افغان طالبان کے, وہ بھی یعنی انسٹیگیٹ یا فیول کر رہا ہے یہ پورے ٹینشن کو افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں جو معاملات چل رہے ہیں آج کل. طاہر خان صاحب, جب یہ حقیقت واضح تھی تو پھر پاکستانی حکومت نے اتنے دل خوش کن توقعات کی وابستہ کیے تھے افغان طالبان سے؟ یہ اہم سوال ہے. کبھی کبھی ہم غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں اور ایک مبالغہ آرائی یہاں پر ایک سوچ ہوتی ہے, توقعات اتنی ہوتی ہے جتنی کہ ان کے وہ نہیں ہے. ہم نے میرے خیال میں اعتماد سازی کے لیے اتنے اقدامات نہیں اٹھائے, کچھ اٹھائے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. افغان سفارت خانہ اسلام آباد میں سب سے پہلے ہم نے طالبان کے حوالے کیا. یہاں پر آپ کو یاد ہوگا دسمبر میں OIC کی اسپیشل میٹنگ پاکستان نے بلائی. صرف مقصد یہی تھا کہ طالبان کی نئی حکومت کے ساتھ کیسے تعاون کیا جائے. پاکستان نے سب سے پہلے 6 جو قریبی پڑوسی ممالک کے نزدیک ان کا ایک فورم بنایا, کیونکہ ظاہر بات ہے کہ پڑوسیوں کا افغانستان میں امن ہو تو ان پہ مثبت ہوگا, امن نہیں ہوگا تو مسائل ہوں گے. یہ بھی پاکستان نے کیا. پھر پاکستان ایک جو اس کے $9 ارب منجمد تھے, اکثر پاکستان ہر فورم پہ وہ بات کرتا تھا. پھر پاکستان یہ بھی کہتا تھا دنیا سے کہ آپ انگیج کریں, کیونکہ طالبان تو ابھی تک ایسولیشن کے لحاظ سے شکار تو ہے نا. ٹھیک ہے, انگیجمنٹ لوگ کرتے ہیں لیکن صرف روس نے تسلیم کیا ہے, اور روس کی تسلیم کا اگر آپ اس کے بیک گراؤنڈ میں جائے تو ان کے ذہن میں کوئی اور چیز تھی. اگر روسی صدر نے کہا قازقستان میں استانہ میں 2024 میں کہ طالبان ہمارے اتحادی ہیں, پوٹین نے خود کہا تھا, تو اس نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ وہ داعش کے خلاف لڑ رہے ہیں. تو ہر وہ مفادات والی گا یہاں پر توقعات زیادہ تھی. لیکن شاید آپ کا بھی میں نے سن رہا تھا چند دن پہلے آپ کا پروگرام میں کہ ہماری غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں, اور اتنی اگر آپ توقع رکھتے ہیں ان سے تو سب سے پہلے ہر ملک چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ ان کو آپ طالبان تو اب پہاڑوں میں تو نہیں بیٹھے نا, افغان طالبان کی بات کر رہا ہوں, وہ تو اب 4 کروڑ عوام پہ وہ حکومت کر رہے ہیں. 34 صوبے تمام مکمل کنٹرول میں ہے, تمام سرحدیں جو چین ممالک کے ساتھ انہیں کنٹرول میں ہے. تو وہ اب آپ کے زیر سایہ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھے کہ بس وہ کل اگر ادھر تھے تو ابھی بھی وہ ادھر ہوں گے, ایسا نہیں ہے. اور طالبان میں نئے لوگ آ گئے ہیں, نئی جنریشن آ گئی ہے, جوان آ گئے ہیں, ان کی اپنے ساتھ اپنے جذبات ہیں. اور میرے خیال میں ہماری پالیسیوں کی وجہ سے ظاہر بات ہے وہ پھر اپنے لیے دوست بھی ڈھونڈیں گے, اور انڈیا ان کے ایک لحاظ سے دوست بن گیا ہے. لیکن ہمیں یہاں ضرور دیکھنا پڑے گا کہ 2022 جولائی تک بھارت کا سفارت خانہ بند, تمام کونسلیٹ ان کے بند, تو آخر یہ کیا ہوا کہ ہماری جو سپیس تھی وہ تو یہاں تک آ گئی ہے. اور ان کی وہ, کیونکہ یہ ان کی خواہش بھی تھی, میں نے ایک انڈین صحافی سے سنا کہ وہ پہلے سنا تھا, یہ ابھی کی بات نہیں ہے آج کی, کہ یہ انڈیا کی خواہش تھی کہ پاکستان اور طالبان حکومت کے درمیان ایک گلف, ایک خلیج پیدا ہو, مسٹرس پیدا ہو. یہ ایک فیکٹر ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ صرف یہی ایک وجہ ہے. احسان, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں وہ دوستی جو تھی وہ دشمنی میں بدل گئی؟ یہ چیز تو یعنی آج کل جو معاملات چل رہے ہیں یا اکتوبر میں جس طرح کی جھڑپیں ہوئی تھی بارڈر پہ, تو میں تو کافی عرصے سے اس چیز کو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہاں پہ ان کو لگ رہا تھا کہ ہمارے دوست ہیں, ہمارے اسٹریٹجک ایسٹس ہیں, لیکن گراؤنڈ پہ جب ہم معاملات دیکھتے تھے TTP اور افغان طالبان کے بیچ میں یا القاعدہ بھی بیچ میں, تو وہ تو کسی اور طرز کے تھے. یعنی وہاں پہ تو ایسے لگ رہا تھا کہ افغان طالبان پاکستان کی بجائے وہ جب انسرجنسی کر رہے تھے افغان طالبان, وہ القاعدہ اور TTP کے ساتھ کھڑے ہیں, اور اب تو وہ وہی چیز, اسی چیز کا پاکستان سامنا بھی کر رہا ہے. تو وہ غلط ایک مس کیلکولیشن تھی اس وقت, یہ پاکستان نے کی, اور ابھی افغان طالبان بھی وہی
مس کیلکولیشن کر رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے. وہ بھی پاکستان کو یعنی ان کی اپنی ایک سوچ بنی ہوئی ہے کہ پاکستان کو وہ انڈرمائن کر رہے ہیں کہ پاکستان کے یعنی جو اسٹریٹجک آپ کہہ لیں یا جیو پولیٹیکل جو ایک سگنیفیکینس ہے, ایک اہمیت ہے, اس کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں پاکستان تو بہت کمزور پوزیشن میں ہے, ہم جب بھی چاہیں وہاں پہ جا سکتے ہیں, وہاں پہ قبضہ کر سکتے ہیں. اور یہی سوچ ہمیں ان کی نظر آ رہی ہے. آپ ان کے بیانات دیکھ لیں, افغان طالبان کے لیڈر, میں صرف TTP کی بات نہیں کر رہا, لیکن ابھی جو جڑ پہ ہوئی ہیں تو اس میں یعنی اب معاملات سامنے نظر آ رہے ہیں کہ کافی نقصان وہ اٹھا رہے ہیں افغان طالبان بھی. یعنی وہ جو ویڈیو سامنے آ رہی ہیں, اور یہ وہ والی ویڈیوز ہیں جن کی ہم نے خود کنفرمیشن کی ہے انڈیپینڈنٹ ذرائع سے بھی کہ کوئی فیک نیوز کو AI جنریٹڈ تو نہیں ہے. تو وہ اس چیز کو وہ کنفرم کریں کہ ہاں یہ واقعی یعنی اس میں وہ ہو رہے ہیں افغان طالبان کے جو کیمپس وغیرہ ہیں اکراس دی بارڈر افغانستان میں. تو میرے خیال میں کہ یہ جو دو قسم کی مس کیلکولیشنس کی ہیں دونوں پاکستان نے بھی افغان طالبان کے حوالے سے کہ یہ ہمارے اسٹریٹجک ایسٹ ثابت ہوں گے, اور وہ چیز نہ ہو پائی. اور ابھی افغان طالبان پاکستان کو بہت یعنی وہ لائٹ لے رہے ہیں یا سیریس نہیں لے رہے, یا پاکستان کے جو اندرونی اپنے معاملات چل رہے ہیں, آپ اکانومی خراب ہے, پولیٹیکل پولرائزیشن ہے, تو ان کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ پاکستان کمزور پوزیشن میں ہے تو ابھی اچھا موقع ہے کہ یعنی ہم کچھ کر لیں. تو میرے خیال میں وہ اس سے نہیں ہو پائے گا, بلکہ ان کے لیے مزید مشکلات جو ہے وہ بڑھیں گی. اور وہ چیزیں ہمیں نظر بھی آ رہی ہے. کل بھی امریکہ کی جانب سے یعنی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ایک سینئر آفیشل جو ہیں تو ان کی جانب سے پاکستان کے حق میں وہ بیان آیا. آج یورپی یونین کی جانب سے بھی پاکستان کے حق میں. تو یہ جو چیزیں ہیں کہ انٹرنیشنل جو ڈپلومیٹک سپورٹ ہے وہ پاکستان کو مل رہی ہے, لیکن افغان طالبان جو ہے ایز سچ وہ چیز ان کو نہیں مل پا رہی. بلکہ رشیا کے حوالے سے بھی اگر دیکھیں, سب سے پہلے انہوں نے ریکگنائز بھی کیا, لیکن ابھی بھی بار بار ان کے موفا کی جانب سے یا ان کے جو سینئر آفیشلز اس طرح کے بیانات آتے ہیں کہ افغانستان میں جو ہے وہاں پہ جو ملیٹنٹ گروپس ہیں وہ ہے ان کی پریزنس. افغان طالبان کو بھی چیزوں میں یعنی ابھی جس طرح طاہر خان صاحب نے بات کی کہ وہ اب عسکریت پسند نہیں ہے, 4 کروڑ کی آبادی پہ وہ حکومت کر رہے ہیں, ایک ریاست ان کے ہاتھوں میں ہے, تو ان کو ریاست کے طور پہ بیہیو کرنا ہوگا کہ معاملات اس طرح نہیں چلائے جا سکتے. وہ کل پاکستان کا ایشو ہے, ہو سکتا ہے کل ایران کے ساتھ ہو, ایران کے آلریڈی معاملات خراب ہو گئے ہیں. سنٹرل ایشیا کے بھی وہاں پہ بھی یعنی تاجکستان وغیرہ ان کے اپنے کنسرنز ہیں. چائنیز جو آفیشلز ہیں یعنی آپ ان کے ساتھ بھی اگر آف دا ریکٹ بات کر لیں تو ان کے بھی سیریس کنسرنز ہیں. تو میرے خیال میں کہ کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا افغان طالبان کو بھی اگر انہوں نے ایز اے ریاست اور ایز حکومت یعنی افغانستان میں آگے چلنا ہے. طاہر خان صاحب, یہ تو جو چائنیز کچھ ملیٹنٹ ہے ETIM کے, اسی طرح IMU کے کچھ لوگ ہیں, باقی بھی کچھ ممالک کے لوگ وہاں پہ ہیں, تاجکستان کے بھی انصار, جماعت الانصار. ہاں, تو کسی اور ملک کے معاملات اس حد تک کیوں نہیں پہنچے جس حد تک پاکستان کے پہنچے؟ یہ بھی ایک لحاظ سے اہم سوال ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں ایک افغان طالبان کے بندے سے جب بات کر رہا تھا شروع میں, تو افغان طالبان کو یہ معلوم تھا کہ یہ مسائل ہوں گے, تو انہوں نے پاکستان کے علاوہ یہ مذاکرات کی تجویز بیسیکلی ان کی تھی, عمران خان نے مان لی تھی. انہوں نے چین اور ازبکستان کو بھی تجویز دی. تاجکستان کا چونکہ اس وقت تعلقات بہت خراب تھے, ابھی بھی اس پرانی حکومت کو تسلیم کرتے ہیں, تو ازبکستان اور چین نے انکار کر دیا اور پاکستان نے بات کی, وہ ناکام ہو گئی ہے. چین کو تشویش ہے, بالکل ہے, لیکن چین میں چونکہ مسئلہ نہیں ہے, وہاں تو صرف کنسرن ہے نا کہ جی سنکیانگ میں مسئلہ ہو سکے. ماضی میں تو حملے ہوتے تھے, لیکن وہ طالبان سے پہلے کی بات ہے. چین ہر وقت جب بھی ان سے ملتے ہیں, مجھے یاد ہے کہ جب پاکستان, چین اور افغانستان کے وزارت خارجہ کا ہوا تھا نا سفری کی اجلاس, آپ شنہوا نیوز ایجنسی جو چائنا کی اسٹیٹ نیوز ایجنسی ہے اس کا بیان دیکھیں, اس میں ایک بڑا زبردست فکرہ تھا, مجھے یاد ہے. چینی وزیر خارجہ نے ان سے کہا کہ ETIM جو شرقی ترکستان اسلامک تحریک ہے, ETIM یہ یونائٹڈ نیشن کی ٹیرورسٹ لسٹ پہ موجود ہے. یہ الفاظ کہے تھے. اس نے اس بیان میں یہ بھی نہیں کہا تھا کہ آپ اس کو گرفتار کریں یا ہمارے حوالے کریں. وہ وہاں پر بالکل ہیں, موجود ہے, اور خطرہ بھی ہوتا رہتا ہے. لیکن چونکہ وہاں ایک ایشو نہیں ہے. ازبکستان آپ بھی گئے ہوں گے, ٹیپو بھی گیا ہوگا, میں 2 مرتبہ گیا. وہاں پر کسی کے گھر میں پستول بھی نہیں ہے. وہاں ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں میڈیکل کے, ازبکستان میں پڑھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب ہم میڈیکل کرتے تو جب ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نہ کوئی زخمی وہاں آتا ہے اسپتال میں, تو اکثر پھر یہاں کرتے ہیں. انہوں نے پھر اپنا نظام بھی بنایا ہے. یہاں تو ہر گھر میں راکٹ لانچر بھی کافی سارے گھروں میں موجود ہوگا. ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ ہمارا ماضی کو جائیں گے تو پھر بڑا وہ ہو جائے گا, لیکن چونکہ TTP یہاں بنی 2007 میں افغانستان کے طالبان سے انسپائر ہو کے, اب جو مسئلہ بڑھ گیا ہے
ان کا خیال ہے کہ شاید وہاں وہ انہوں نے شکست دے دی ہے ان کے بقول کہ ہم نے ان کو شکست دی ہے تو لہذا ہم بھی وہ کر لیں گے. تو مسئلہ اب یہ ہے کہ وہاں چونکہ چین میں مسئلہ نہیں ہے, تاجکستان میں تھوڑا سا ہوا, تو اس وجہ سے ہمارے کنسرن جو ہے پاکستان کے یہ بالکل جائز ہے اور دنیا اس سے اتفاق بھی کرتی ہے, اسی لیے کبھی کبھی وہ میں سوشل میڈیا پہ افغان سائٹ کو دیکھتا ہوں کہ جی کسی نے مذمت نہیں کی جو پاکستان نے حملے کیے ہیں, تو لہٰذا حالانکہ ہم لوگ وہ نہیں کرتے کہ حملے مسائل کو پیچیدہ بناتے ہیں نا, وہ جنگ تو مسئلے کا حل تو ہے ہی نہیں, لیکن دنیا دیکھ جس طرح ٹیپو نے کہا کہ جی بیانات آ رہے ہیں EU کا ہمارے حق میں آیا ہے, فلاں کا آیا ہے, فلاں کا آیا ہے, اور یہ بالکل فیکٹ بھی ہے, تو وہاں مسائل نہیں ہے, لیکن اپنے انداز سے وہ اپنے خدشات سے ان کو آگاہ کرتے ہیں, اور میرے خیال میں افغان طالبان بھی ان کو بھی یہ سمجھ ہے کہ اگر وہاں مسئلے پیدا ہوئے تو ان کے لیے بھی مزید مشکلات ہوں گے. لیکن یہ سوال تو ہے کہ جب ہمارے خدشات ہے تو اس کو آپ اس طرح حل کرنا چاہتے ہیں افغان سائڈ جو ہمارا اس سے اختلاف ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں مذاکرات کرو, جب بھی ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ مذاکرات ان سے ہم نہیں کرتے کیونکہ اسٹیٹ کی پالیسی اب تبدیل ہے, اس وجہ سے پیچیدگی ہوئی ہے. ٹھیک ناظرین, ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں, واپس کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. احسان یہ بتائیے کتنے TTP کے لوگ افغانستان میں ہیں, اور جو پاکستان کا موقف ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس کے سوا کوئی دوسرا آپشن نہیں ہو سکتا؟ ہاں, ایک تو یہ چیز کے معاملات اس نہج تک پہنچ چکے ہیں کہ یعنی اور بہت بدقسمتی کی بات ہے دونوں ممالک کے بیچ میں کہ اب جنگ کے بغیر مجھے کوئی یعنی وہ اور آپشن نظر بھی نہیں آ رہا. حالانکہ جنگ تباہی لے کے آتی ہے, اور خاص کر وہ علاقے جو بارڈر پہ دونوں طرف, یعنی میں تو خود وزیرستان سے ہوں تو وہاں پہ کافی یعنی پچھلے 20 سال سے وہاں پہ لوگوں نے تباہی دیکھی ہے, تو لیکن آپ کے پاس کوئی اور آپشن بچا بھی نہیں ہے. دونوں ممالک جو ہیں کل بھی یعنی میں بیانات وہ سراج الدین حقانی جو ان کے انٹیریئر منسٹر ہیں ان کے وہ سن رہا تھا, یہاں پہ آپ کے خواجہ آصف صاحب جو ڈیفینس منسٹر وہ انہوں نے آلریڈی ڈکلیئر کر دیا کہ افغانستان کے خلاف اب کلی جنگ ہے, اور وہ چیزیں گراؤنڈ پہ نظر بھی آ رہی ہیں. یعنی آج بھی جھڑپیں ہوئی ہیں, کل رات بھی جھڑپیں ہوئی ہیں, اور ابھی بھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ ایئر سٹرائکس ہوئی ہیں جلال آباد وغیرہ میں. کندہار کے حوالے سے بھی کچھ رپورٹس آ رہی ہے لیکن کنفرم نہیں ہے, اور طالبان کی جانب سے بھی دعوے آ رہے ہیں کہ یہاں پہ انہوں نے ڈرونز بھیجے ہیں, یہاں پہ انہوں نے حملے کیے ہیں. کل شمالی وزیرستان یعنی میران شاہ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک فوجی کیمپ کو ٹارگٹ کیا ہے, اور کل بھی ایک اہم ڈیولپمنٹ جو ہے جس کے حوالے سے پاکستان کو کافی کنسرن ہونا چاہیے. افغان طالبان کے ساتھ لڑائی جو ہے اس میں پاکستان کو اپر ایج حاصل ہے, اس میں پاکستان کو میرے خیال میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو اصل ایشو ہے وہ پاکستانی طالبان, TTP کی جو آپ نے بات کی, حافظ گل بہادر, جماعت الاحرار, اور ایک نئی تنظیم ہے اتحاد المجاہدین پاکستان, ان کی جانب سے باقاعدہ یعنی ان کے یعنی وہ جو آڈیو آئی ہے مفتی نور علی محسود کی, تو اس میں یعنی میں پہلی دفعہ میں نے اس کا یہ ٹون دیکھا ہے. حالانکہ وہ ملیٹنٹ سرکل میں اس کو ایک بیلنس اپروچ رکھنے والا شخصیت کے طور پہ دیکھا جاتا ہے, لیکن کل جو اس کی آڈیو میں نے سنی تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 100 دفعہ یعنی 100 فولڈ زیادہ حملے کرنے, اور ہم نے چونکہ TTP جو ہے پاکستانی طالبان جو ہے وہ بنے ہی امارت اسلامی افغانستان کے دفاع کے لیے تھے 9/11 کے بعد, اور ابھی بھی جب اس پہ جنگ مسلط ہے تو ہم ان کے دفاع میں دوبارہ یعنی کڑے ہوں گے. تو یہ میرے خیال میں بڑا چیلنج ہوگا پاکستان کے لیے, کیونکہ پاکستان کی جو انٹرنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں اس میں کافی فلاز ہیں اور وہ اس پہ بہتر کام کرنے کی ضرورت ہے. ایکسٹرنل جو آپ کا وہ ہے اپوننٹ یا کوئی دشمن ہے, ان کے خلاف پاکستان وہ لڑ سکتا ہے, چاہے وہ انڈیا ہو, افغانستان ہو, وہ سب کو پاکستان کی کیپیبلٹیز کا پتہ ہے. لیکن جو انٹرنل معاملات ہیں تو اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور اس سے میرے خیال میں کافی مسائل پیدا ہوں گے. اور یہ صرف یہ چیزیں مجھے نہیں لگ رہا کہ خیبر پختونخوا تک محدود ہوں گی. جماعت الاحرار نے صاف کہا ہے کہ ہم پنجاب کو ٹارگٹ کریں گے, کراچی تک جائیں گے, اور باقی تنظیمیں بھی وہ کریں گے. تو اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہاں پہ جو ہے تعداد میں جاننا چاہ رہا تھا کہ کتنی تعداد ہوگی افغانستان. تعداد دو قسم, یعنی جو کچھ سال پہلے 1-2 سال پہلے ایک فگر آئی تھی کہ 50,000 کے قریب ان کے جو افغانستان میں ہے, تو ان میں ان کی فیملیز بھی ہیں, ان کے خواتین, بچے, بڑے بزرگ سب ہیں, اور اس میں فائٹرز بھی ہیں. ابھی جو ایک UN سیکورٹی کاؤنسل یا جو مقامی ذرائع
تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 8-9 ہزار کے قریب. لیکن اس میں یہ کہ یہ اسکیٹرڈ ہیں, اور دوسرا یہ کہ ایک جگہ پہ ان کی کنسنٹریشن ہی ہے. جس طرح ماضی میں تو یا جنوبی وزیرستان یا شمالی وزیرستان یا پاکستانی فاٹا میں ان کی پریزنس ہوتی تھی, ابھی تو یہ یعنی افغانستان میں بھی ہیں, یہاں پہ بھی ان کی اچھی خاصی تعداد ہے, اور تشکیلیں آ جا رہی ہیں بارڈر کے دونوں طرف. تو اصل اسٹیمیٹ لگانا میرے خیال میں وہ مشکل ہوگا. لیکن ایک اور چیز جو کہ خطرناک ہے میرے نزدیک, کہ شروع کے جو 2-3 سال تو اس میں مشکلات تھی ریکروٹمنٹ کے حوالے سے, لیکن ابھی ریکروٹمنٹ بھی ہو رہی ہے پاکستانی طالبان کی, یہاں پہ بھی ہو رہی ہے, اور افغانستان میں بھی لوگ اس کو جوائن کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک اور میرے خیال میں یعنی سیریس کنسرن ہونا چاہیے پاکستانی حکومت کے لیے. طاہر خان صاحب, یہ جو بارڈر کی بندش کا معاملہ ہے, اس کی وجہ سے کتنا دباؤ آیا ہے افغان حکومت پہ؟ دباؤ تو ہے, بالکل ہے, کیونکہ پاکستان ان کے لیے زبردست قسم کی ایک مارکیٹ ہے اس میں کو. بلکہ گزشتہ سال کے 6 مہینوں کے میں آپ کو فگر بتاتا ہوں کہ پاکستان کے ایکسپورٹ افغانستان کو 33% بڑھے تھے گزشتہ سال 6 مہینوں میں. شروع میں ان کے 16% بنے تھے, ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا تھا. تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ 25 کروڑ آبادی کا ملک اور 4 کروڑ کی آبادی کا ملک. تو آپ کے تو یہاں تو ایک نظام ہے, کارخانے ہیں, زیادہ پروڈکشن ہے, تو وہ ان کو یہ ظاہر بات ہے کہ وہ نہیں ہے. پھر وہاں سیزن جب ہوتی ہے فروٹ کی, پھر تو وہ ان کو بڑا نقصان ہے. لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں کہ ہمیں پاکستان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ چلو طالبان سے تو ہمارا مسئلہ ہے, اور ممکن ہے کہ وہ ذرا لمبے رہ بھی سکتا ہے, جنگ بھی ہے, بد اعتمادی بھی ہے, ایک دوسرے کے خلاف حملے بھی ہے, اور لیکن عوام اس سے بڑے متاثر ہو رہے ہیں. وزارت خارجہ کے ترجمان صاحب ہر بریفنگ میں کہتے ہیں کہ ہماری جنگ جو ہے وہ افغان عوام کے خلاف نہیں ہے, تو طالبان کے خلاف. اگر آپ کے پاس دلائل ہے, میں نے پہلے کہا جنگ کے تو ہم حامی نہیں ہیں, لیکن عوام کو تو بارڈر بندش سے نہ ان پہ دباؤ آتا ہے, کیونکہ ضد جب آتی ہے نا انا, تو پھر وہ بڑی ایک خراب چیز ہے. پھر وہ عوام اگر متاثر بھی ہوں گے وہاں بھی یہاں بھی, لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی بس اب تو انہوں نے کر دیا تو میں بھی کروں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا. تو اس وجہ سے میرے خیال میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم افغان عوام کو تکلیف نہ پہنچائیں. آپ طالبان کے ساتھ کریں اپنے معاملات. افغان طالبان جیسی طاقت کی کہ جو کہ اسلام کے نام پہ لڑ رہے تھے, ان کی انڈیا کے ساتھ یہ دوستی کیسے بن گئی؟ یہ طاہر خان صاحب نے جو بات کی, جب ضد پہ بات آ جاتی ہے تو آپ کے نظریات, آپ کی وہ سب چیزیں یعنی جو ذاتی تعلقات ہیں وہ چیزیں پھر بیک گراؤنڈ میں چلی جاتی ہیں. تو ہاں وہاں پہ انڈیا کے معاملات اچھے جا رہے ہیں, اور میں نے کچھ بیانات دیکھے, طاہر خان صاحب نے بھی دیکھے ہوں گے, کہ جب پاکستان کی طرف سے اسٹرائکس ہوئیں تو سب سے زیادہ کنڈمنیشن انڈیا کی جانب سے ان کی گئی, اور افغان طالبان کے حق میں بیانات ان کے سامنے آئے. تو یہ چیزیں, لیکن جو ابھی جو ریسنٹلی مودی کا وزٹ ہوا ہے اسرائیل کا, اور جس طریقے سے ان کو وہاں پہ ریسیو کیا گیا, ان کی تقاریر وغیرہ, تو اس کے حوالے سے انٹرنل جو ہیں جہادی جو کچھ گروہ ہیں, تو وہ ایک طرح سے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ معاملات تو ہونے چاہیے, لیکن اس میں کافی احتیاط برتنی چاہیے. یہ نہ ہو کہ یعنی جس طرح انڈیا کر رہا ہے وہ انڈیا یعنی اس خطے کا اسرائیل, یہاں تک انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ جس طرح اسرائیل ہے مشرق وسطیٰ میں, تو اس خطے کا اسرائیل جو ہے وہ انڈیا ہے. اور اس میں زیادہ تر وہ والے جہادی گروہ ہیں جو القاعدہ کے قریب سمجھے جاتے ہیں, یا کشمیری مجاہدین. تو یہ چیزیں تو ہیں انٹرنل جو ہے آئیڈیالوجیکل ایک ڈویژن آپ کہہ لیں, یا ایک ڈیبیٹ, وہ تو شروع ہو چکی ہے. کل بھی یعنی میں کچھ دیکھ رہا تھا ان کے جو اکاؤنٹس ہیں, کہ کچھ افغان طالبان کے اکاؤنٹس, کچھ پاکستانی طالبان کے اکاؤنٹس, وہ یعنی اس چیز کو یعنی پسند نہیں کر رہے تھے کہ افغان طالبان اس طرح کل عام پاکستان پہ وہ چڑھائی کر لیں, اور ان کے ذہن میں یہ خدشات تھے کہ افغان طالبان کے پاس ابھی اتنی کیپیسٹی بھی نہیں ہے, اور وہ صرف نقصان اٹھائیں گے. تو وجہ یہ کہ وہاں پہ یعنی وہ نقصان ان کا باعث بنے. سب سے اچھی جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی طالبان کے تھرو معاملات پاکستان کے خلاف چلائے جائیں. تو اس کے حوالے سے بھی, اور کوئی ایک بڑی تعداد وہ ایسی بھی تھی کہ انہوں نے کہا کہ نہیں بالکل پاکستان پہ چڑھ دوڑنا چاہیے, جتنا بھی اسلحہ ہے امریکیوں نے جو یہاں پہ چھوڑا ہے وہ سب استعمال ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے بھی ایک وہاں پہ ایک ڈیبیٹ ہے. لیکن معاملات جو ہیں ایک خواہشات تو ہو سکتی ہیں
کہ میں خود بھی یعنی میں سب سے زیادہ خود بھی جو ہیومن اینگل ہے اس کے بارے سے ہمیشہ کنسرن بھی چاہے یہاں پہ جو افغان اسٹوڈنٹس ہیں ان کے معاملات ہوں یا ریفیوجیز کے جو معاملات ہوں یا وہاں پہ جو سویلین مارے جاتے ہیں اسٹرائکس میں ان کے حوالے سے بھی اگر کرنا ہے تو افغان طالبان کو ڈائریکٹ ٹارگٹ کرنا چاہیے جس طرح پاکستان ابھی کر رہا ہے. کیونکہ اگر آپ اس سے ہوگا یہ کہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم افغان عوام کو وہ ٹارگٹ نہیں کر رہے تو افغان طالبان کو کر رہے ہیں, تو اس طرح کے اقدامات سے جو افغان عوام ہے وہ بھی پھر آپ کے خلاف افغان طالبان کے ساتھ کھڑی ہوں گی. تو یہ کافی ڈیلیکیٹ قسم کا ایک بیلنس ہے, لیکن اس پہ کام کرنا چاہیے اور احتیاط برتنی چاہیے. جو طاہر خان صاحب 3 دن کی جنگ ہوئی ہے اس میں کس طرف کا پلڑا باری نظر آتا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ پاکستان کے پاس ابھی تک تو ہم نے افغانستان سائڈ کا کوئی طیارہ نہیں دیکھا, اور اس طرح میزائل ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ یہاں پر کی جگہ پر, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے پاس طیارے بھی ہے, میزائل ٹیکنالوجی بھی ان کے پاس بہت زیادہ ہے پاکستان کے پاس, تو نقصان تو وہاں ہوا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تھوڑا سا یہ ہے کہ چونکہ ریسٹرکشن ہے میڈیا کا, اور کل انہوں نے 2-3 جگہوں سے انہوں نے ہدایت بھی جاری کی ہے کہ کوئی بندہ رپورٹ نہیں کر سکتا کیجولٹیز کا یا حملوں کا, اور واقعی نہیں ہو رہا. تو وہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے. لیکن میں دیکھتا ہوں کبھی کبھی کہ پروپیگنڈا زیادہ ہے, جھوٹ میں کہوں گا. آپ یقین کیجئے کہ ایک صحافی کو میں جانتا ہوں, میں نام نہیں لوں گا, وہ ایک پشتو ریڈیو میں ہے, اس کا افغان طالبان نے آج کل بہت زیادہ یہ کولے ہیں ڈیجیٹل میڈیا اور یہ کافی سارے, تو اس میں پڑھ رہا تھا, اس کو فوجی یونیفارم اس کا پہنا ہوا ہے کہ یہ ہم نے پاکستان کا فوجی پکڑا ہے. اور آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا, جس دن ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں اس پروگرام کے, آج بھی میں نے اس کو انٹرویو دیا ہے پشتو میں 2 بجے. تو ان چیزوں کو پھر لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے. اچھا چلو, آج وہ دوسری خبر آ گئی کہ جی ہم نے طیارہ گرایا ہے, نیوز جرنلسٹ کو انہوں نے وہ بنا دیا, وہ بنائے فوجی. اور میں میں آپ سے بار بار کہتا ہوں نا کہ جی میرے پاس ہے تو ثبوت ہے, میں آپ کو شیئر کر لوں گا اگر آپ چاہتے تو ابھی کیمرے پہ, لیکن چلو ضرورت اس کی نہیں ہے, لیکن میرے پاس ہے. یہ جو جہاز کا انہوں نے آج دعویٰ کیا ہے جو کہ فارن آفس نے اس کی تردید کر دی ہے, تو وہ جو انڈیا والا جو پکڑا تھا پاکستان نے, جو ابھینندن, اس کی تصاویر آج دی ہے کچھ طالبان کے میڈیا نے کہ جی یہ پاکستانی پائلٹ ہم نے پکڑا ہے. تو لہٰذا جنگوں میں ہوتی ہے, جنگوں میں پروپیگنڈا اور یہ چیزیں ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن جھوٹ بھی ایسا ہو کہ لوگ اس پہ کسی حد تک یقین کریں. تو پاکستان کا پلڑا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بھاری ہے, لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ یہ سوچ بھی میرے خیال میں درست نہیں ہوگی کہ اگر میں کہوں کہ میرے پاس طاقت زیادہ ہے, میرے پاس میزائل ہے, اور جب بھی میں دل چاہے وہ کروں گا, کیونکہ حکومتیں تو آتی جاتی ہیں نا, موجودہ نظام نہیں ہوگا 5 سال بعد 10 سال بعد. پاکستان اور افغانستان نے تو رہنا ہے. میں تو پہلے بھی کہا کہ ہمارے خدشات بالکل جائز ہیں. یہاں پر طالبان حکومت کے آنے بعد 3000 سے زائد پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے اہلکار شہید ہوئے ہیں اور 20,000 سے زائد زخمی ہیں. یہاں روزانہ حملے ہوتے ہیں, ایک بہت بری حالت ہے کچھ علاقوں میں خیبر پختونخوا کا. اور ٹیپو نے صحیح کہا کہ اگر یہ جو اب TTP وغیرہ کے وہ آئے ہیں تو مسائل تو یہاں پر. آج بنو میں ہم جو ریکارڈنگ کر رہے ہیں یا پروگرام کر رہے ہیں, بنو میں صبح سے رات سے کہ کوئی گھر سے نہ نکلے. اب بنو تو جاتے ہیں, میں تو پڑھا ہے ڈیر اسماعیل خان میں, بنو سے ہمارا بنا تو بڑا شہر ہے. تو اگر آپ اعلان کریں کہ آپ نے آج گھروں سے نہیں نکلنا, کوئی رکشہ نہیں نکالے گا, کوئی چیز نہیں نکالے, تو یہ ہم کہاں پہ جا رہے ہیں؟ تو لہٰذا ہمیں کچھ چیزوں کو لانگ ٹرم سوچنا پڑے گا. یہ نہیں کہ اب میرے پاس طاقت اور قوت ہے تو میں جو چاہوں وہ کروں. ٹھیک ناظرین, ایک مختصر سی بریک لیتے آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہے جناب طاہر خان صاحب اور احسان ٹیپو محسود. احسان, یہ بتائیے کہ کیا رشتہ تھا TTP اور TTA کا کہ TTA نے اس ایکسٹریم تک جانا ضروری سمجھا TTP کی خاطر؟ اس میں ایک چیز جس کو ہم اکثر اگنور کرتے ہیں وہ ہے نظریاتی تعلق. یعنی نظریاتی تعلق اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ جو 2 بھائی ہیں, یعنی ہم نے اکثر مثالیں دیکھی ہیں, خاص کر جو داعش ہے ان کی جانب سے, جب مڈل ایسٹ میں عراق شام میں وہ جب بنی اور انہوں نے بڑے علاقوں پہ قبضہ کیا, تو وہاں پہ یعنی لٹرلی وہاں پہ داعش میں ایک بیٹے نے اٹھ کے اپنے باپ کو قتل کیا
کیونکہ باپ ان کا سیکیورٹی فورسز میں تھا کسی ملک کی آرمی میں تھا، اور بیٹا جو تھا وہ داعش میں تھا. بھائی نے اٹھ کے بھائی کو اسی وجہ سے قتل کیا، وہ صرف نظریاتی تعلق کی وجہ سے. تو یہاں پہ بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے یعنی پاکستانی طالبان اور افغان طالبان نے پچھلے 20 سال میں جب افغان طالبان انسرجنسی وہ کر رہے تھے کہ یہ لوگ اٹھ کے وہاں پہ یعنی ٹاپ جو پاکستانی طالبان کی لیڈرشپ ہے، حکیم اللہ محسود ہو، ولی الرحمان ہو، ایون یہ جو ابھی ہے نور ولی محسود، یہ سب جتنے بھی رہے ہیں، ملا نذیر وغیرہ، نیک محمد جنہوں نے شروعات کی، وہ سب تو وہ یعنی وہاں پہ جا کے ان کے لیے لڑے ہیں، ان کے ساتھ یعنی امریکیوں کے خلاف یا جو قرضے کی حکومت ہے ان کے خلاف. تو ایک دوسرے کے لیے مرنے مارنے کے لیے بھی یہ لوگ تیار ہوتے ہیں، ایک ساتھ مرے بھی ہیں. اور ہر موقع پہ یعنی اس موقع پہ جہاں پہ یعنی زندگی کا یعنی سوال زندگی اور موت کے بیچ کا وہ ہوتا ہے، تو وہاں پہ انہوں نے ایک دوسرے کو سپورٹ کیا ہے. تو وہ رشتہ تو بہت مضبوط ہے. اور یہ کل بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے جتنے بھی پاکستانی طالبان کے گروہ ہیں اور انہوں نے کھلے عام اعلان کیا ہے، اور ان سب نے ایک ہی موقع پہ یعنی ان کی طرف سے بیانات سامنے آئے کہ دفاع امارت اسلامی افغانستان کے لیے ہم پورے پاکستان میں بڑے طرز کے حملے جو ہیں ان کا اعلان کرتے ہیں. اور ان کی کیپیسٹی جس طرح میں نے بات کی وہ ہے بھی کہ ہو سکتا ہے وہ کر بھی لیں. تو تعلق تو ہے اپنی جگہ. اور افغان طالبان کا بھی یہی کہ وہ جو ایک وفا کی تھی پاکستانی طالبان نے ان کو یعنی ریفیوج دینے میں، ان کے ساتھ یعنی پوری معاونت کرنے میں جب وہ افغانستان میں لڑ رہے تھے نیٹو امریکی افواج کے خلاف، تو ابھی وہ ان کا بدلہ چکا رہے ہیں. یعنی جس طریقے سے یعنی پاکستان نے ہر موقع پہ ہر قسم کی ان کو آفرز بھی دیں. مجھے پرسنلی پتہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے جو 2-3 دفعہ گئے تھے کابل، تو وہاں پہ انہوں نے کافی کچھ آفرز دی تھیں افغان طالبان کو کہ آپ یہ جو ٹی ٹی پی یا جو باقی طالبان کے دڑ ہیں ان کے جو مسئلے مسائل ہیں اگر یہ آپ ریزالو کرا دیں تو ہم یہ دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن وہ اس تیار نہیں ہو رہے، بلکہ ابھی تو افغان طالبان ٹی ٹی پی کی وجہ سے خود بھی مر رہے ہیں. یعنی جو آپ نے بات کی کہ کس کا پلڑا باری ہے، تو جو رپورٹس آ رہی ہیں تو کہ اس میں افغان طالبان کے جو فورسز کے لوگ ہیں وہ بھی کافی تعداد میں وہ یعنی ٹارگٹ ہوئے ہیں. یہ ابھی بھی مجھے میسیج آیا ہے کندہار سے کہ وہاں پہ دوبارہ کوئی اسٹرائکس ہوئی ہیں، ایک علاقے کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. تو وہی بات ہے کہ جس طرح 20 سال پہلے یہ ایک دوسرے کے لیے مارنے کے لیے وہ تیار تھے، ایک دوسرے کو بچانے کے لیے تیار تھے، ابھی بھی ایگزیکٹ وہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں. طاہر خان صاحب، ہمارے لوگ بار بار تانا دیتے ہیں یہ افغانستان کو اپنے احسانات کا، تو اگر ایک طرف ٹی ٹی پی کے احسانات کو انہوں نے اتنا یاد رکھا ہوا ہے تو پاکستان کے احسانات کو کیوں بھول چکے ہیں؟ ہاں صحیح کہا آپ نے. لیکن افغانستان میں ایک اور سوچ ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے احسان مند ہونے چاہیے. آپ تو صحافی ہے اور ان چیزوں پر بڑا نظر بھی رکھتے ہیں. ضیاء الحق صاحب کی ایک ویڈیو پڑھی ہے نا ابھی پرانی، وہ میں نے سنی. اس نے کہا کہ اگر آپ جب روسیوں کے خلاف جب جہاد ہو اس کے وقت کہ اگر آپ اس کے حصہ نہیں لے سکتے تو کم از کم اس کے لیے کامیابی کی دعا تو کریں نا، کیونکہ وہ پاکستان کی دفاع کی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ ان کی ویڈیو آپ کسی دن اس کو پڑھے، اچھی آپ کو. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بچایا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے مہاجرین کے نام پہ پیسہ لیے. یہ وہ جو ہمارے قبائلی علاقے ہیں یہ افغانستان کی وجہ سے آباد ہوئے ہیں، اور اس میں میرے خیال میں صداقت ہے، وہ ایک لحاظ سے کہ وہ افغانستان کے ٹریڈ اور کافی سارا کچھ آنا جانا. بے شک ہمارے مسائل ہے، مشکلات ماضی میں بھی تھے. اب بلکہ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، کچھ افغان دوست آپ کے تو زیادہ ہے دوست افغان لیڈروں کی آپ نے انٹرویو بھی کیا ہے، وہ کبھی کبھی مطلب ہے کہ گلے شکوے بھی ہم سے کرتے ہیں کہ آپ یہ ہیں آپ وہ ہے، اور ہمارا بھی ان سے بنتا ہے. مسئلہ اب یہ ہے کہ پڑوسی تو آپ نے اس کا انٹرویو کیا ہے نا اپنے حامد کرزئی صاحب. حامد کرزئی صاحب ایک بات نہیں کرتے تھے، پاکستان سے ناخوش بھی تھے لیکن وہ نہیں کہتے تھے کہ یہ جوڑواں ہے. تو افغانستان تو ہمارا پڑوسی ہے، مسلمان ہے. وہ بات کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں نا کلچر ہے، فلاں ہے، زبان ہے، یہ ہے وہ ہے. تو احسانات والی بات میرے خیال میں ہمیں بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے. احسانات اگر کوئی مانے تو بڑی مہربانی، اگر کوئی نہ مانے تو اس کی بھی میرے خیال میں ہمیں ناراض نہیں ہونا چاہیے. احسان، مختصر موجودہ جنگ کی جو صورتحال ہے اس سے نکلنے کا کوئی رستہ ہے؟
اس میں صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، جو آپ نے کہا کہ پاکستان کا احسان وہ کیوں نہیں مان رہے، کیوں اس میں کوئی نظریاتی تعلق نہیں تھا، وہ دونوں مفادات کی ایک وہ تھی، دونوں کے بیچ میں معاملات یا ارینجمنٹس تھی، تو وہ معاملات تو یعنی انٹرسٹ ان کے پورے ہو گئے تو انہوں نے ایک دوسرے کو چھوڑا. دوسری طرف جو TTP ان کے ساتھ نظریاتی تعلق ہے، مجھے تو فی الحال نہیں لگ رہا. ایک آپشن تھا یعنی جس کی وجہ سے یعنی لگ رہا تھا وہ ڈپلومیٹک، کہ جو اسلامی برادر ممالک ان کی طرف سے کوشش ہو رہی تھی، ترکی کی جانب سے، قطر کی جانب سے، سعودی عربیہ تو ابھی بھی کر رہا ہے. کل رات کو بھی یعنی امیر متقی سے سعودی جو فارن منسٹر ہے ان کی بات ہوئی ہے، اسحاق ڈار سے آلریڈی ہو چکی ہے. لیکن ابھی جو مڈل ایسٹ کے حالات بن رہے ہیں، ایران اس پہ آلریڈی حملہ ہو چکا ہے، اور پورا جو مڈل ایسٹ ہے وہ ایک جنگ کے یعنی لپیٹ میں آ گیا ہے. تو مجھے نہیں لگ رہا کہ اب وہ بھی اب اس سے بھی کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے. تو معاملات جو ہیں مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ بہتر کی طرف جائیں گے، بلکہ ہمیں مینٹلی، فزیکلی، پولیٹیکلی اور ڈپلومیٹیکلی تیار رہنا چاہیے کہ جنگ کی طرف اب یعنی معاملات مزید خراب ہو سکتے ہیں. ہم بہرحال اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی صورت نکالیں کہ افغانستان اور پاکستان کی جنگ کا خاتمہ ہو اور دونوں ممالک کے عوام حقیقی معنوں میں ایک دوسرے کے بھائی بن کر رہے. جناب طاہر خان صاحب اور احسان ٹیپو محسود صاحب کے شکریہ کے ساتھ آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.